अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरह आले इमरान की आयत नंबर 18 में इरशाद फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शाहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लहु वल मलाइकतु व उलुल इल्मी काइमम बिल किस्त ला इलाहा इल्ला हुवल अजीजुल हकीम। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, शाहिद अल्लाह कि अल्लाह ताला ने गवाही दी है, अन्नहु के बेशक वही अल्लाह जो है, ला इलाहा इल्ला हुवा कि उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वल मलाइकतु और फरिश्तों ने भी गवाही दी कि वही अल्लाह इबादत के लायक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। व उलुल इल्म कायमम बिल किस्त और अहले इल्म ने, उलमाए कराम ने भी इस बात की गवाही दी कि अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। कायमम बिल किस्त वो इंसाफ के साथ कायम है। ला इलाहा इल्ला हुवल अजीजुल हकीम उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वही गालिब है, वही हिकमत वाला है। जितने भी पैगंबर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक भेजे, सब का यही पैगाम था, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू, जैसे हम कहते हैं, हम गवाही देते हैं कि अल्लाह शाहिद। जब हम मुसलमान बतौर पहला काम जो होता है वो यही शहादा होता है कि हम इस बात की गवाही देते हैं, अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वहदहु ला शरीक लहू वो एक अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु और हम गवाही देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और उसके बंदे, उसके ग़ुलाम हैं। माशाअल्लाह, ये है इस्लाम की इब्तिदा। गौर करें, आज हम जिस मामले में, जिस मुआशरे में हम रहते हैं, पूरी दुनिया में आजकल देखें ईसाई जो हैं वो ज़्यादा गालिब नज़र आते हैं, और जब उनके त्यौहार होते हैं मुसलमान उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। ख़ास तौर पर आज हम बात करते हैं क्रिसमस की। क्रिसमस जो है एक ऐसा त्यौहार है जो 25 दिसंबर को मनाया जाता है, और ख़ास तौर पर ईसाई इसको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सालगिरह बतौर मनाते हैं। यानी उनके नज़दीक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इसी 25 दिसंबर को पैदा हुए। दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम इसको देखें, वो क्योंकि ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अस्तग़फिरुल्लाह नाऊज़ु बिल्लाह सन ऑफ गॉड, अल्लाह का बेटा तस्वुर करते हैं, अस्तग़फिरुल्लाह नाऊज़ु बिल्लाह, तो वो इसके मुताबिक बात ये बनती है कि अल्लाह ने अस्तग़फिरुल्लाह नाऊज़ु बिल्लाह अपने बेटे को पैदा किया इस 25 दिसंबर को, इसलिए वो 25 दिसंबर को अस्तग़फिरुल्लाह नाऊज़ु बिल्लाह उनके नज़दीक अल्लाह के बेटे का वो सालगिरह मनाते हैं। तो अल्लाह का बेटा कोई नहीं है। हम जानते हैं अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, कि अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, वो बेनियाज है, लम यलिद, वो ना किसी का बाप है, वलम युलद, और ना किसी का बेटा है, वलम यकुल्लहु कुफवन अहद, और ना कोई उसका हमसर है, ना उसकी कोई बराबरी करने वाला है। तो अल्लाह
کی برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا ہے، نہ کوئی کسی کا رشتہ دار ہے، نہ اللہ کی بیوی ہے، نہ اس کی کوئی رشتہ دار ہے۔ اللہ اکیلا ہے، واحد ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ کسی کام میں، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کے افعال میں، نہ اس کے کسی معاملے میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ وہ اکیلا ہے اور ہر طرح سے اکیلا ہے، واحد ہے، ایک ہے۔ اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے رسول اور اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ماشاء اللہ کتاب، جس کو ہم انجیل کہتے ہیں، بائبل کہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ غور کریں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اس وقت انہوں نے، جب حضرت مریم علیہ السلام پر لوگوں نے الزام لگایا تو حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بچے سے پوچھ لو۔ سو بچے سے جب پوچھا گیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے، تو انہوں نے فرمایا کہ حالانکہ وہ بچے تھے، اور اس وقت انہوں نے، یعنی جب لوگوں نے کہا، جس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ مریم کی آیت نمبر 29 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، یعنی مریم علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ آپ میری بجائے آپ اس بچے سے پوچھ لو۔ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، تو وہ اس کی طرف بولے، کیسے ہم بات کریں اس سے جو ابھی بچہ اتنا چھوٹا ہے کہ پنگھوڑے میں ہے، گود کا بچہ ہے، اس سے ہم کیسے بات کریں؟ تو ابھی وہ بات کرنے کی بات تھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی حالت میں بول پڑے۔ تو سورہ مریم کی آیت نمبر 30 فرمایا، قال انی عبد اللہ، انہوں نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، مجھے اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی۔ وجعلنی نبیّا، اور مجھے اس نے نبی بنایا ہے۔ اب خود دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے عیسیٰ علیہ السلام بندے ہیں، اور کتاب بھی اللہ نے ان کو دی، پیغمبر، وجعلنی نبیّا، اور ان کو نبی بھی بنایا۔ تو ہمارا تو عقیدہ یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اور ان کو کتاب بھی دی اللہ تعالیٰ نے، اور ان کو نبی بھی بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ اور پھر جب ان کو دشمنوں کا حملہ ہوا تو پھانسی کے لیے جس شخص کو پھانسی دی گئی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں بنا کر اللہ تعالیٰ نے وہ، یعنی اس کی شکل بندے کی، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مطابق بنا دی، تو اس کو پھانسی دے دی انہوں نے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، اور وہ دوبارہ آئیں گے قیامت کے قریب، اور یہاں حکومت بھی کریں گے، اسلام قائم کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق وہ دین حق، دین اسلام کو قائم و دائم فرمائیں گے، اور وفات ہوگی، بچے شادی بھی کریں گے، بچے بھی ہوں گے ان کے، اور پھر وفات ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے ساتھ وہیں دفن ہوں گے۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نہ خدا ہیں، نہ اللہ کے استغفر اللہ نعوذ باللہ بیٹے ہیں، نہ وہ کوئی اس طرح کا، یعنی اللہ کے ساتھ کسی قسم کا ان کا رشتہ ہے۔ اللہ ہر رشتے سے پاک ہے، اللہ واحد ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو اس لیے اگر آپ کرسمس، کوئی آپ کو کہتا ہے میری کرسمس، یا کرسمس پہ مبارکباد دیتا ہے،
تو آپ اس کی مبارکباد، آپ اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتے، کیونکہ اگر آپ اس کو جواب دیں گے تو آپ کا اس کا مطلب یہ سمجھا جائے گا کہ آپ اس پہ ایگری ہیں، استغفر اللہ نعوذ باللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس 25 دسمبر کو بیٹا پیدا کیا تو اللہ بیٹے سے پاک ہے، تو اگر آپ نے اس پر ایگری کیا تو آپ شرک میں مبتلا ہو گئے، تو آپ کا ایمان جاتا رہا، آپ کفر میں چلے گئے۔ اسی طرح سے اگر آپ ان کی کوئی چیز آپ بطور تحفہ یا کوئی چیز ایسی قبول کرتے ہیں تو اس نظریے سے دیکھیں، اس میں آپ جو وہ دینے والا ہے وہ کرسمس کے موقع پر ہی آپ کو دے رہا ہے، یعنی ہیپی کرسمس کہہ کے یا میری کرسمس کہہ کے آپ کو دے رہا ہے یا دے رہی ہے، تو آپ وہ چیز قبول کرتے ہیں، پھر بھی یہ سمجھا جائے گا کہ وہ آپ اس بات پر ایگری ہیں، ان کی خوشی میں آپ شامل ہیں۔ کس خوشی میں؟ کہ استغفر اللہ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ عیسیٰ علیہ السلام کو بطور بیٹا استغفر اللہ نعوذ باللہ پیدا کیا، تو یہ اس لیے اس کی برتھ ڈے منا رہے ہیں جس کی خوشی میں آپ نے وہ چیز لی ہے، تو پھر بھی یہ آپ شرک میں مبتلا ہو گئے اور ایمان جاتا رہا۔ اس لیے بہتر طریقہ کیا ہے کہ آپ کھل کے بتا دیں کہ میں کرسمس جو ہے ہمارے ہاں یہ اسلام میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر ہم اس پر اس کا جواب دیں تو ہم ایمان سے خالی ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ہم پڑھتے ہیں ہمارا ایمان جو ہے اس کا آغاز ہی اسی بات سے ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور آپ کے ہاں جو ہے اللہ ایک نہیں بلکہ آپ کے ہاں اللہ تین بھی کہتے ہیں، آپ باپ بیٹے کا تصور بھی رکھتے ہیں اللہ میں، یہ اللہ باپ، پھر استغفر اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا مانتے ہیں، پھر اس طرح ٹرینٹی یعنی تین کا تصور بھی رکھتے ہیں۔ تو یہ اس لیے ہم آپ کے ساتھ اس معاملے میں کوئی کوآپریٹ نہیں کر سکتے، نہ اس میں کوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن پاک کو آپ غور سے پڑھیں تو آپ کو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور تعاون کرو نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور برائی اور گناہ کے کاموں میں آپ ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو۔ تو پھر اگر آپ ان برائی اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کریں گے تو صاف ظاہر ہے کہ پھر آپ ایمان سے ہی جائیں گے۔ تو اس لیے احتیاط کرنی ہے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ ایمان ہی وہ واحد ایک چیز ہے جس کے ساتھ ہم دنیا سے رخصت ہو گئے تو کامیاب ہو گئے۔ اگر ایمان جاتا رہا تو پھر آپ کا سب کچھ ہی جاتا رہا۔ اس لیے اپنے ایمان کی خیر منائیں، غور کریں۔ یہ قرآن پاک میں سورہ مریم کی آیت نمبر آپ دیکھیں، یہ آیت نمبر 88 پڑھیں، آیت نمبر 88 سورہ مریم کی جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کو دیکھیں بہت خصوصی طور پر آپ کو یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنا رکھا ہے یا بیٹا دیا ہے، استغفر اللہ۔ یہ دیکھیں نا 25 دسمبر کو یہ کیا کہتے ہیں، اللہ نے یہاں فرما دیا، 88 نمبر آیت سورہ مریم، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، تو یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنایا ہے، بیٹا دیا ہے، لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، اللہ فرماتے ہیں تحقیق یہ گھڑ کر لائے ہیں ایسی بات جو بہت ہی جھوٹی، بہت ہی بڑی ہی گناہ کی ہے، یہ وہ بات، سخت بات گھڑ کر لائے ہیں
یا دوسرے لفظوں میں سخت گالی ہے عدہ کا مطلب، جو کہ اللہ کو یہ دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کے لیے سب سے بڑی گالی جو ہے وہ یہی شرک کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ پھر اللہ تعالیٰ اگلے آیت نمبر اسی 90 میں ارشاد فرماتے ہیں، تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا۔ قریب ہے کہ یہ اتنا بڑا یعنی کہ اس شرک کرنے کا گناہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑیں، یعنی اتنا اس کا گناہ ہے۔ ان دعو للرحمن ولدا، کہ انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ رحمان نے بیٹا بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وما ینبغی للرحمن ان یتخذ ولدا، اور اللہ جو رحمان ہے اس کی شان کے مطابق نہیں ہے کہ وہ بیٹا بنائے۔ اللہ جو ہے وہ رحمان بیٹے سے، ہر قسم کی اولاد سے، بیوی سے، رشتوں سے پاک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ اللہ پاک ہے ہر قسم کے شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی شان بہت عظیم ہے۔ ہمارا کام ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملا ہے اس پر عمل کریں، اور ہم ایسے لوگوں کے یعنی فنکشنز میں یا ان کے جو مبارکباد اور دوسرے پیغامات کے جواب وغیرہ میں احتیاط کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ اس لیے کہ یاد رکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی ارشاد فرمایا قرآن پاک میں۔ جب آپ سورہ آل عمران پڑھتے ہیں 59 آیت، اللہ نے فرمایا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسی ہے جیسے آدم علیہ السلام کی ہے۔ خلقہ من تراب، اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا۔ ثم قال لہ کن فیکون، پھر اللہ نے فرمایا کن فیکون، ہو جا، پس وہ ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ آدم علیہ السلام کو بنا دیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہ ان کی والدہ جو ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ پھونک جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جب ماری گئی تو اللہ کا حکم ہوا کہ کن، تو وہ پریگننٹ ہو گئی، بچہ ہو گیا، فکون فیکون۔ تو اللہ جب چاہتا ہے تو وہ ماشاء اللہ وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کن فیکون، پس وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو ہمارا ایمان ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ ہمیشہ ہم نے کوشش کرنی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بات پہنچائی ہے اس پر ہم نے پورا عمل کرنا ہے، کیونکہ آپ غور کریں کہ سب سے بڑی بات جو ہے ہمارے لیے وہ یہی ہے کہ شرک سے بچنا۔ شرک سب سے پہلی چیز ہے، اگر وہ آ گیا تو ایمان ہی چلا گیا۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ ان کے گفٹ کا لین دین یا مبارکباد ایک دوسرے کو دینا، یہ کرسمس کے موقع پر، اور کرسمس کے تحفے تحائف قبول کرنا یا اس طرح، تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ ان کی خوشی میں برابر کے شریک ہیں اور ایمان سے صاف ہو رہے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں، اپنے آپ کو بچائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من تشبہ قوما فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت کی وہ اسی میں سے ہے۔ لہٰذا اگر آپ ان کی مشابہت کریں گے، ان کے ساتھ ملیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھیں ہفتہ کا روزہ بھی نہیں فرماتے تھے کہ ہفتے کا روزہ نہ رکھو، اگر ہفتے کا روزہ رکھنا ہے تو ہفتے کا دن جو ہے وہ یہودی مناتے تھے، فرمایا ہفتے کا روزہ رکھنا ہے تو ہفتے کے ساتھ پچھلا دن ملاؤ یا اگلا دن ملاؤ، تو اس طرح فرمایا۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ محرم کا 10واں دن تھا، وہ یہودی جو ہے وہ روزہ رکھتے تھے عاشورے کا،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس کے ساتھ پچھلا بھی دن ملاؤ یا اگلا دن ملاؤ، تو اس طرح 2 روزے بناؤ۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ وہ جو ہے یہودی جو ہے مونچھیں رکھتے تھے، اور عیسائی جو ہیں وہ داڑھی، یعنی عیسائی داڑھی مونچھ سے صاف تھے، تو یہودی داڑھی رکھتے تھے اور اس مونچھیں بھی بڑی ہوتی، داڑھی بھی بڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کے خلاف کرو، مونچھیں کتراؤ داڑھی بڑھاؤ، یعنی مونچھیں چھوٹی کرو اور داڑھی بڑھاؤ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کے خلاف کرو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے خلاف ہی چاہتے تھے۔ اس لیے اگر کوئی شخص ان کے مطابق یا ان کی مشابہت کرے گا تو وہ انہی میں شمار ہوگا، من تشبہ قوما فہو منہم، پھر قبر سے انہی کے ساتھ ہی پھر اٹھے گا۔ اس لیے یاد رکھیں کہ یہ ہمارے لیے ایک قسم کا امتحان ہے یہ دنیا۔ ہم اپنے امتحان میں کامیاب ہونے کی پوری کوشش کریں تاکہ دنیا اور آخرت میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ اور یاد رکھیں سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں، دیکھیں سب سے جو بہترین بات میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں غور کریں کہ وہ قسطنطین جو تھا وہ بادشاہ رومن کا، تو رومن جو تھے وہ لوگ تھے، یعنی جو عیسائیت سے پہلے رومن میں یا پیگان کے پیروکار تھے، یعنی یہ جو تھے یہ، کیونکہ یہ سالہ رومن جو تھے یہ پہلے یہ اتوار کا دن ہوتا تھا، سورج کی پوجا کرتے تھے، تو سورج کی پوجا کرتے تھے، اس لیے اس کو سن ڈے کا نام دے دیا، سورج، سنڈے یعنی سورج، یعنی سورج کا دن، یعنی سورج کی پوجا کرنے کا دن، تو اس لیے اس کا نام سنڈے رکھا انہوں نے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ وہ جو ہے رات ہوتی تھی تو وہ جو ہے رات کو کیا کرتے تھے، چاند کی پوجا کرتے تھے، تو چاند کی پوجا کرنے میں شام کو لگ جاتے تھے، تو وہ نیکسٹ ڈے یعنی سورج غروب ہوا اور اس کے بعد چاند ظاہر ہوا تو چاند کی پوجا میں لگ گئے، اور مون کی اس طرح سے اگلے دن کو انہوں نے منڈے کہا، مون ڈے، یعنی مون چاند، مون ڈے منڈے، تو منڈے بنا لیا انہوں نے اس طرح سے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ باقی ایک اور ان کا وہ پوجا کرتے تھے، دیوتا بنایا تھا جس کو والڈن کے نام سے پکارتے تھے، تو اس سے پھر انہوں نے وینسڈے کا نام لیا، بھی یہ دن وہ ہے جس دن ہمارا والڈن دیوتا جو ہے اس کی پوجا کی جاتی ہے۔ اسی طرح ان کا ایک پوجا، ایک اور جو بت تھا اس کی پوجا کرتے تھے، اس کو کہتے تھے گاڈ آف وائن، یعنی یہ الکوہل اور شراب کا ہمارا خدا ہے، تو وہ سیٹرن کہتے تھے، سیٹرن سے وہ سیٹرڈے بنا۔ تو اس طرح سے یہ جو ہے ان کی حالت ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جس طرح دیکھیں نا وہ عرب میں تھا، وہ حبل کی پوجا کرتے تھے، وہ خانہ کعبہ میں بت رکھے ہوئے تھے، تو حبل بھائی وہ کہتے تھے کہ جنگ میں شکست اور فتح کا یہ مختار کل ہے، یعنی اگر آپ نے جنگ میں فتح حاصل کرنی ہے یا شکست تو اسی کے پاس جاؤ، تو یہ حبل کے پاس منت مانو تو یہ آپ فتح سے ہمکنار ہو جائیں گے۔ اسی طرح لات جو تھا، لات بت یہ بیٹے بیٹیاں دینے والا ہے جی، تو اس کے پاس جاؤ کہ جس کو بیٹے بیٹیوں کی چاہت ہے وہاں چلے جائیں۔ عزا جو تھا، عزا بت وہ جو کہتے تھے یہ رزق کا ہے اور بارش برسانے والا، یہ اس طرح کا ہے۔ اس طرح سے یعنی کہ اور بت تھے جس کو کہتے تھے شادی کسی کی نہیں ہوتی تو اس کے پاس جاؤ بت کے پاس، مختلف قسم کے انہوں نے بت تھے، ان کو نام دیے تھے کہ یہ فلاں ضرورت اس بت کے ذریعے پوری ہوتی ہے، فلاں اس کے ذریعے۔ تو اس طرح سے یہ پیغان جو تھے، یہ بھی رومن والے، یہ بھی انہوں نے بھی اپنے دن مخصوص کیے تھے جس سے اپنی وہ پوجا کرتے تھے۔ سورج کی پوجا کرنے والے دن کو سورج سن کہتے ہیں، تو سن ڈے بن گیا، تو سنڈے کا دن بھائی سورج کی پوجا کا دن۔ مون ڈے یعنی منڈے، تو وہ بھی کیا ہے، یہ بھی چاند کی پوجا کا دن۔ والڈن ڈے، والڈن کو پوجا کرتے تھے تو وینسڈے بنا دیا ادھر سے۔ تو اس طرح تھار جو تھا، تھار ایک اور بت تھا جس کی یہ پوجا کرتے تھے، اس سے تھرسڈے بنایا۔ اسی طرح وہ جو سیٹرن تھا
کہ یہ بھی ہمارے الکوہل اور وائن کا خدا ہے، یہ اس کی وجہ سے سیچرڈے بنا۔ تو یہ اس طرح کی پوجا یہ کرتے تھے۔ تو یہی جو تھے رومن جو تھے، یہ جب عیسائیت آئی تو عیسیٰ علیہ السلام تو یہ عیسائیت قبول کی انہوں نے، تو اس وقت جو ہے پوزیشن کیا بنی کہ عیسیٰ علیہ السلام جب بعد میں دنیا سے چلے گئے تو اس کے بعد 300 سال تک کسی نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ ڈے نہ منائی، 300 سال تک۔ پھر جو تھا یہ جو قسطنطین جو تھا کنگ، رومن کنگ تھا، اس نے 300 سال کے بعد ان اسکالرز جو ان کے بڑے بڑے علماء کرام تھے، بزرگ تھے، ان کو کہا جی آپ 25 دسمبر کو یہ عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ ڈے منایا کریں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو 25 دسمبر کو لوگوں کو اکٹھا کیا، جتنے لوگ آئے تھوڑے بہت، انہوں نے ان کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام کی وہ جس طرح بائبل سے سبق دیتے تھے ان کو، اور یعنی انجیل سے سبق دیتے تھے، اور اس کے علاوہ وہ تلاوت کرتے تھے انجیل کی، اور ان کو اچھی باتیں بتاتے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کو مزید بتاتے تھے جو کچھ یعنی کہ اچھی باتیں، اور زیادہ اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ بتایا کرتے تھے۔ اس طرح سے یہ وہ معاملہ وہ ہوتا تھا۔ لوگ کہتے تھے بعد میں کہ بھئی یہ سوکھا سوکھا ہے بیان اور اتنا اچھا نہیں، لوگ تھوڑے آتے ہیں، تو پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس میں پھر وہ موم بتیاں جلانا شروع کی انہوں نے، اور میوزک بیچ میں ڈالا۔ تو میوزک ڈالا جب، تو پھر یعنی موسیقی آ گئی، تو پھر لوگ جو ہیں وہ کچھ ان کا رش بڑھا، لوگ زیادہ آ گئے۔ پھر انہوں نے کہا جی اب جو ہے نا، ابھی جو نوجوان نسل ہے وہ اس میں نہیں آ رہی، دوسرے نہیں آ رہے، تو پھر انہوں نے کیا کہا، چلو اس میوزک کے ساتھ تھوڑا سا ڈانس شامل کر دو۔ پھر ڈانس بھی شروع ہو گیا، پھر اس طرح سے وہ عورت مردوں کا ملا جلا ڈانس شروع ہوا، اور اس طرح سے جو سلسلہ پھر موسیقی، ڈانس اور یہ وہ چیزیں شامل ہوئیں، تو وہ جو بائبل اور سبق اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تھیں وہ سب جاتی رہیں، اور پھر ان چیزوں نے ہی سب کو لے لیا، مذہبی رنگ جاتا رہا، اور یہ شروع ہو گیا۔ تو اب صورتحال اسی طرح کی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ہے کہ ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے، اور اس میں آپ دیکھیں زیادہ تر آپ جس جگہ بھی جائیں، جس دکان پر بھی جائیں، جو چیز سب سے زیادہ بک رہی ہے وہ شراب ہے، اور شراب ہے، بے حیائی، زنا اور یہ فحاشی اس میں عام تام ہوتی ہے۔ لہٰذا اس سے آپ اپنے آپ کو بچائیں، اپنی نسل کو بچائیں، کیونکہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ویسے بھی جو ہے نا، آپ دیکھیں کہ سب سے بڑی بات جو آپ کو میں بتاؤں وہ یہ ہے کہ بڑی بات، جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا نہیں ہوئے۔ یہ دیکھیں نا، قرآن پاک پہ ہم ایمان رکھتے ہیں، تو قرآن پاک میں دیکھیں سورہ مریم کی آیت نمبر 23 پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، پھر وہ درد ذیل جو تھا، یعنی جب بچہ پیدا ہونے کا وقت تھا، تو وہ مریم علیہ السلام وہ کہاں آ گئیں؟ کھجور کے درخت کے نیچے آ گئیں۔ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، تو وہاں کھجور کے درخت کے قریب وہ درد ذیل ان کو لے آیا، اور وہاں جو ہے انہوں نے کہا کاش میں مر چکی ہوتی، تو یہ سب کچھ نسیم منسیہ ہو چکی ہوتی، یعنی اس وقت یہ ایسی باتیں انہوں نے کی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ آیا، پھر انہوں نے کہا فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی قد جعل ربکی تحتکی سریا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے کے ذریعے سے آواز آئی کہ غمگین نہ ہو، تیرے پروردگار نے تیرے تلے ادھر ایک چشمہ پیدا کر دیا ہے، ماشاء اللہ۔ وَحُزِّی اِلَیْکَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، تو اللہ نے فرمایا وہاں سے کہ حزی، کہ آپ ہلاؤ، الیکا یعنی بجذع النخلۃ، اس تنے کو جو کھجور کا ہے اس کو ہلاؤ، تو ساکت جھڑ پڑیں گی، گر پڑیں گی، الیکا آپ پر، رطباً جنیا،
پکی ہوئی تازہ تازہ کھجوریں آپ پر گریں گی، ان کو کھاؤ۔ اب خود دیکھیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے اور کھجور کا ہے موسم ہے اور کھجوریں وہ گر رہی ہیں، تو کھجوریں آپ بتائیں کہ سردی میں ہوتی ہیں یا گرمی میں ہوتی ہیں؟ تو غور کریں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی یہ جو ہے 25 دسمبر تو سردیوں کا ہے نا، ونٹر سیزن ہے، اس میں کہاں پیدا ہوئے؟ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ کھجوریں کھانے کا، وہ کھجوریں تو سمر میں ہوتی ہیں، یعنی کہ جو گرمی کا موسم ہوتا ہے، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تو ٹھیک نہیں ہے نا۔ تو اس لیے جو ہے نا، بس آپ اللہ پہ بھروسہ رکھیں اور ایسی مجلسوں میں ایسے معاملے میں آپ نہ جائیں، اور ان کے تحفے تحائف قبول کرنے میں احتیاط برتیں۔ میں نے عرض کیا کہ آپ کھل کے بتا دیں کہ اگر ہم آپ کے ساتھ اس معاملے میں کوآپریٹ کریں تو ہمارا ایمان چلا جائے گا، تو لہٰذا اس طرح ہے کہ اس معاملے میں نہ ہم آپ کو مبارکباد دے سکتے ہیں اور نہ ہم آپ کے تحفے تحائف قبول کر سکتے ہیں، تو ہماری طرف سے سوری قبول کریں۔ اس طرح سے یہ بہتر طریقہ ہے، کیونکہ اپنا ایمان بچانا ہے اور اللہ کے ہاں ہمیشہ کی زندگی پانی ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ سب سے بڑا ہمارا جو اسلام کے مطابق جو سب سے بڑا کام ہے ہمارا، وہ ایمان کو بچانا ہے۔ ایمان جو قائم ہوتا ہے وہ اللہ کی توحید کے ساتھ ایمان ہوتا ہے۔ اس لیے جو ہے اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ نساء کی آیت نمبر 116 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء۔ بے شک اللہ تعالیٰ لا یغفر ان یشرک، اللہ تعالیٰ شرک نہیں بخشے گا، اللہ معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اس کے علاوہ اللہ ہر گناہ کو معاف کر دے گا۔ ذَلِكَ لِمَن یشاء، جس کو چاہے گا اس کو معاف کر دے گا۔ وَمَن یُشْرِک بِاللَّهِ، جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، وہ بڑی دور کی گمراہی میں وہ گر پڑا اور تباہ ہو گیا۔ اس لیے شرک سے بچیں، ایمان کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔